मोहतरम निदा और नसर ने तो ये जो बातचीत की थी मिर्ज़ा मसरूर साहब से, तो उनका तो कोई भी इरादा इस ऑडियो को लीक करने का नहीं था। कत्तन उनका इरादा लीक करने का नहीं था। उन्होंने अपना एक बयान उनका अभी हाल ही में ट्विटर पर जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैंने बिल्कुल इस ऑडियो को लीक नहीं किया। लेकिन अगर जब ये हो गई तो फिर जाहिर है कि फिर उनको स्टैंड लेना पड़ा। तो उनका इरादा नहीं था, ये तो किसी थर्ड पार्टी की तरफ से लीक हुई। और इसमें बाज़ लोग एमटीए के जो मेरा मतलब एक सीनियर क्या कहते हैं ओहदेदार या पहले वो चेयरमैन थे, उनका नाम ले रहे हैं कि ये उन्होंने लीक की है। तो निदा ने तो उसको लीक किया ही नहीं था, ना उसका करने का इरादा था। उसके तो जो भी बातचीत हो रही थी वो ये चाह रही थी कि मिर्ज़ा मसरूर साहब जो हैं वो इस मामले में उनको इंसाफ दिलाने के लिए काम करें। जी मोहतरम, एक मेंबर ने सवाल पूछा है कि जिस तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के मिशन को ताउन ने फ़ायदा पहुंचाया था और उसके बाद बहुत लोग तेज़ी से उनके फॉलोअर्स बने थे और उनकी बैत वगैरह की थी, तो क्या कोरोना ने भी इस तरह से आपको कोई फ़ायदा पहुंचाया है या नहीं? मोहतरमा अर्शी मलिक साहबा, ये जो आपने बताया है मुझे, मैंने तो इतना ज़्यादा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं सोशल मीडिया पे ये खबरें पढ़ सकता, अपने काम होते हैं मेरे। तो बहर आपने ये जो बात बताई है, इस हवाले से भी मैं आपसे कहूँगा कि अगर निदा और नसर का इरादा नहीं भी था इस मामले को ओपन करने का, यानी पब्लिक में लाने का, तो कम से कम वो काम तो उससे हो गए जिसकी वजह से ये मामला सारा उनका ही मामला, उनके जुर्मों की कहानी है जो वो पब्लिक हो गई, वो तो हो चुकी है। अब मैं ही समझता हूँ ठीक है, उसका वो समझती होगी कि मैंने तो नहीं करना था, इस मामले में वो सच्ची भी होगी, लेकिन देखो वो बातें वो तो हो गई जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रजा जो है, मकसद जो है वो पूरा हो गया, या मिर्जा गुलाम साहब की रूहानी जो तकाजा कर रही थी वो बात पूरी हो गई और वो उससे काम हो गया। और अगला काम ओपन मजीद करने का, जैसे कि आपने बताया है, वो कुछ और लोगों ने कर दिया। तो मकसद तो ये था कि इस वक्त जमात अहमदिया कादियान की जो खिलाफती निज़ाम झूठ है और जो इनका निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है जिसका इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं, अब सारा वज़न उस पर आ पड़ा है। आप वो बताएं। मैं अपने अहमदी बहनों भाइयों और बुजुर्गों से दरखास्त करूंगा कि वो अपने इस खलीफे को, जिसको आलमी इस्लाम का खलीफा कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर हुआ तो मैं आपको कुछ हवाले बताऊंगा आलमी इस्लाम के खलीफों की शान वो क्या थी। आप इसको मजबूर करें कि मिर्जा तहर की नवासी के साथ ये जो जुल्म ज्यादती हुई है, ये जिनसी ज्यादतियां हुई हैं, जो मुजरम है वो बेचारी कसम उठा रही है। मैंने उसका खत भी एक खुतबे में पढ़ा है जिसमें वो हल्फ उठाती है कि मैं बिल्कुल मुतमिन खुश हूँ, मुझे कोई घबराहट नहीं है। अपने वो चचा को, खलीफा साहब को कह रही है कि आप घबराए हुए हैं, तो वो कहती है मेरा तो कोई मसला नहीं है। तो मैं कहूंगा अपने अहमदी बहनों भाइयों और बुजुर्गों को कि अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत है तो अपने इस जो मैं तो उसको बलाए कादियान का नुमाइंदा समझता हूँ, अगर आप उसको आप समझते हैं खलीफा है, और या हत्ता कि राह उदा में उसको खलीफा इस्लाम कहा जाता है, अगर आप समझते हैं कि वो खलीफा इस्लाम है तो आपकी गैरत का होना चाहिए कि इसको कहें कि जो खलीफा राशिदीन मजलूमों के साथ क़यानत किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे, जो इंसाफ उनको दिया करते थे, आज इस मजलूम निदा और नस्र को भी वो इंसाफ फराहम करें। ये आम अहमदी की अब जिम्मेदारी है, ये मजबूर करें इसको। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मर्जी कर लें, लेकिन मिर्जा मसूद साहब वो इस बच्ची को इंसाफ फराहम नहीं करके देगा। मतलब कि हो सकता है कि ऐसे काम करे कि जितना पंजाबी कहते ना कि गोंगलियों तो मिट्टी चाड़ना, इसका मतलब काम जरूर करेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो जुर्म इस बच्ची ने बताए हैं कि मेरे साथ ये हुआ, फलां फलां वो बंदा है, उन्होंने ये मेरे साथ ज्यादतियां की हैं जिनसी, मसलन अपने बाप के मुतालिक भी वो करती है, मेरे बाप ने मेरे साथ ज्यादती की है। तो इनका जो सजाएं हैं इस्लाम में, 4 गवाहों की बातें आप करता है बार बार मसरूर साहब अपने ऑडियो में कि 4 गवाह, हालांकि 4 गवाह तो पाक दामन मौसम जो औरतें होती हैं, जो नेक होती हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने वो शर्त रखी है कि अगर कोई किसी औरत पर इल्जाम लगाता है तो अल्लाह ने औरतों को प्रोटेक्शन दी है
کہ محسنات جو ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے پھر الزام لگانے والے کے لیے وہ 4 گواہ ان کے لیے اپنے ثبوت کو یا اپنے کلیم کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرے. یہاں پر تو معاملہ ایک زنا بالجبر کا ہے اور وضاحت کرتی ہے. ندا النصر اپنی اس آڈیو میں بار بار کہتی ہے کہ انکل وہ اڈلٹری میں ہوتی ہیں 4 گواہ, یہ تو ریپ ہے یہاں پر. تو وہ مرزا مسعود صاحب ان کی بات نہیں مان رہے, بار بار وہ 4 گواہوں کی رٹ لگاتے ہیں اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ, چپ رہ جاؤ. میں اپنے سامعین سے بھی پوچھتا ہوں, اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور مزدوروں سے بھی پوچھتا ہوں, آپ خود مجھے بتائیں کہ خلفائے راشدین میں بھی اس قسم کے معاملات ہوتے رہے ہیں. کیا وہ جو خلفائے راشدین تھے کیا وہ یہی کہا کرتے کہ چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, منہ بند کر لو؟ کیا وہ وہی جو ہوتے تھے وکٹم ہوتے تھے ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ یا وہ انصاف فراہم کرتے تھے؟ تو اس وقت میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو, جیلوں کو بھی اور ارباب و اختیار کو بھی کہوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے. دخل اس لیے میں نے تو نہیں کہا ندا النصر بھی یہ کام کر, نہ میری جماعت کی کسی آدمی کا دخل ہے ان معاملوں میں. اور جو وجہ ہے میں نے بتا دی ہے کہ مرزا غلام احمد کی روحانیت کا اس عمل دخل ہے. ڈائریکٹ ندا النصر میں نے یہ بات اٹھائی ہے یا اللہ نے اسے وہ کام کروا دیے کہ جس کی بیس پہ آگے وہ دوسرے لوگوں نے یہ معاملہ اٹھا دیا. اب یہ معاملہ اٹھ چکا ہے اور اب تقاضا یہ اس بات کا ہے کہ اگر واقعی وہ اسلام کا خلیفہ ہونا تو بات کی بات ہے, اگر وہ واقعی کوئی متقی انسان ہے مرزا مسعود صاحب, مقبول بندہ ہے, اس کو چاہیے کہ لیبل انہوں نے لگایا ہوا ہے اسلام کا, وہ کرتے ہیں اسلام کا, تو ان کو چاہیے کہ اسلام کی وہ سزائیں جو بھی مجرم ہیں, جس سے اس بچی نے جو بتایا دی ہیں کہ فلاں فلاں ہے بندے ہیں, ان پر وہ سزائیں جاری کرے. سزائیں نہیں اگر جاری کر سکتا تو میں نے اپنے پہلے 2 خطبات جو ہے میرے 17 کا دسمبر کا خطبہ ہے ایک میرا, ایک 24 دسمبر کا خطبہ ہے, اس میں میں نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ چونکہ مرزا مسعود کے پاس وہ اختیار نہیں ہے, اس کا اپنا ملک نہیں ہے جس پر وہ جس کا والی ہو وہ حاکم ہو, تو یہ مجبوری ہے اس کی, اور میں یہ مجبوری کو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کی. اس مجبوری کے حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ میں نے وہ خطبات سن لے میرے, میں نے تحریر باتیں پڑھی ہیں کہ یہ جو مرزا طاہر صاحب کی نواسی ہے وہ بھی ان کو بلا کے بھی 50 متقی احمدیوں کے سامنے خود مرزا مسعود صاحب ان سے کہے کہ حلف موقت باضابط کے ساتھ ندا النصر یہ اپنا الزام لگاؤ, اگر آپ تو سچی ہو. تو وہ اگر سچی ہے تو یقیناً سچی ہے, وہ تو پہلے بھی حلف اٹھا چکی ہے تو وہ تو اٹھائے گی. اس کے بعد یہ مجرم جن پر وہ الزام لگا رہی ہے مرزا مسعود کو چاہیے 50 متقی احمدیوں کے حاضر ہوتے ہوئے اور ان کو بھی بلائے, ان کو بلا کر پھر حلف موقت باضابط, یہ جو میں نے 17 دسمبر کا خطبہ جمع ہے وہاں پر میری تحریر پڑھ لیں, میں نے زبانی وہ تحریریں پڑھی ہوئی ہیں, اور 24 دسمبر کا جو خطبہ جمع وہاں پر بھی میں نے ان حلفوں کا حلف موقت باضابط کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر وہ جو مجرم جن پر ندا النصر الزام لگا رہی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ جھوٹا الزام ہے ندا النصر کا ہم نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا, تو اس کے بعد یہ معاملہ ان کو ایزیلی ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اور وہ آرام سے وہ حلف موقت باضابط اٹھا دیں گے اگر وہ سچے ہیں اور ندا النصر کا جو الزام ہے یہ جھوٹے ہیں. لیکن اگر انہوں نے یہ جرم کیے ہوئے ہیں اور یہ جو ندا النصر الزام لگا رہی ہے اور وہ سارے ملزم مرتکب ہوئے ہیں ان الزاموں کے, تو وہ پھر وہ کبھی بھی وہ یہ نہیں اٹھائیں گے, یہ حلف موقت عذاب نہیں اٹھائیں گے, کیونکہ یہ زہر کھانے والی باتیں ہوتی ہیں. کوئی بھی بندہ پھر اتنی جلدی زہر نہیں کھایا کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر مرزا مسعود صاحب کو چاہیے کہ قائد جماعت احمدیہ کا اس وقت وہ ہے, اس کا عہدہ ہے, وہ جماعت اس کے کنٹرول میں ہے, اس کا وہ ذمہ دار ہے, اس کے جماعت میں جو بھی سخت ترین سزائیں ہوں وہ دے سکتے ہوں, کوئی لحاظ نہ کریں. اور کیونکہ انہوں نے مرنا ہے, مر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا, وہاں پر بھی جا کے پوچھا جائے گا, ندا النصر کو بھی پوچھا جائے گا اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے, اگر وہ سچ بول رہی ہے تب بھی, اور مرزا مسعود سے بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ جناب وہ بچی سچ کہہ رہی تھی, آپ نے کیا کہا تھا, آپ کہتے تھے خلیفۃ الاسلام بنے ہوئے تھے, اگر خلیفۃ الاسلام اگر آپ کی جو حکومت نہیں تھی تو جو جائز کی سزائیں تھی کیا آپ نے نافذ کی تھی؟ تو یہ مرزا مسعود کو جواب دینا ہوگا. تو میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں اور خاص کر جیلوں کو بھی کہوں گا, یہ
ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਮੇਰੀ ਤੇ 2021 ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ 2021 ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਉਹ 2021 ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ तो कम तमाम हो गया, वो आ गया मसला दरमियान से। अब आप लोगों को चाहिए कि मिर्जा मसूद से कहें कि ये जो मुजरम हैं जिन पर इल्जाम लगा रही है मिर्जा ताहिर साहब की नवासी, इनको फिर करारे बाकी सजा दे जो उसके इख्तियार में है मिर्जा मसूद के, वो करे। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो बंदा काम करेगा। वो गोंगलू को जिस तरह पंजाबी कहते हैं गोंगलू तो मिट्टू झाड़ूगा, वो करने की कोशिश जरूर करूंगा, ये नाराजी करने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बच्ची को भी चाहिए कि तकवा का दामन ना छोड़े, नेक नीति का दामन ना छोड़े। और अगर इस पर ज्यादती हुई है, लोगों ने की है, तो अब चूंकि मामला पब्लिक में भी आ गया है और सब के सामने आ गया है, तो अब अपने जो इंसाफ की इसका कार्रवाई है जो शुरू उसने की, इसको भी ना छोड़े किसी लालच में आकर, या किसी वजह से भी डर के ब्लैकमेल ना हो। अब डट के अपना मुकदमा लड़े और अपना जो भी सही सजाएं बनती हैं तो इसको इंसाफ मिलनी चाहिए, वो सजाएं मुजरिमों को मिलनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कोरोना का असर तो वर्ल्ड वाइड है और ये मुसल्लम चीज है। बनी इसराइल की सूरत में अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि मैं कभी भी लोगों की तरफ अजाब नहीं भेजता, लेकिन उससे पहले मैं अपना मामूर भेजता हूँ, रसूल भेजता हूँ। तो ये इतना बड़ा मामला वाकया हुआ है कि पूरी दुनिया इस अजाब की लपेट में आ गई है। इसके बाद भी किसी इंसान का ये कहना कि नहीं वैसे भी एक इत्तेफाकी बात है और ये वैसे ही अजाब आ गया है आम तौर पर दुनिया के लोगों के जुर्मों की वजह से, इसमें कोई मामूर का कोई दखल नहीं, कोई रसूल अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, तो वो उसकी गलती है, ये झूठ है उसका। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन पूरी दुनिया का इस कोरोना की लपेट में आ जाना, इस अजाब की लपेट में आ जाना इस बात की कतई दलील है कि खुदा ताला की तरफ से कोई मामूर दुनिया में ज़ाहिर हुआ है इस अजाब से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ वो, या आज दावा रखता है कि खाक साहब वही मौज़ा के गुलाम है और वही मौत निशान रहमत है जिसकी अल्लाह ताला ने मिर्जा गुलाम अहमद रसाम को चिल्ला होशियारपुर में बिशारत बख्शी थी। बाकी रहा सवाल ये कि मोहतरम इसकी क्या वजह है कि मिर्जा मसरूर साहब ने खुद भी इस बारे में कोई अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर नहीं किया और जमात को भी चुप रहने की ही तलकीन की गई है बाद सर्कुलर्स के जरिए। बाकी रहा सवाल ये कि सवाल कुंदा ये भी कह रहा है कि जिस ताउन ने मिर्जा गुलाम साहब को फायदा दिया, ताउन आई, वो भी अजाब था एक मामूर के साथ जो लोगों ने बदतमीजी की या ज्यादतियां की, तो उसके बाद फिर उसको नतीजे में उसकी दुआओं के नतीजे में ही फिर अजाब आया था उनका। तो उसके नतीजे में बिल्कुल मिर्जा गुलाम साहब को बड़ा अल्लाह ने फिर नफा बख्शा था और उनको तरक्की नसीब हुई थी। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ सब सामीन को कि देखें हर मुरसल दुनिया में जब आता है उसकी अपने अपने हालात होते हैं। हर मुरसल को फतह मक्का नसीब नहीं होता और हर मुरसल के वक्त में ये भी नहीं होता कि मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की तरह ताउन आए और ताउन के नतीजे में फिर इतनी कामयाबियां उसको मिल जाए। कोई जरूर नहीं होता कि वो जकील गुलाम जो है जो मिर्जा गुलाम साहब को दिया उसके साथ भी यही हो। ये तो जरूरी है कि उसकी दुआओं की कबूलियत के नतीजे में उसकी मामूलियत के बाद अल्लाह ताला दुनिया को अवेयर करे या पकड़े अजाब के साथ। ये तो जरूरी बात है क्योंकि अल्लाह का वादा है कि मैं उस वक्त तक रसूल नहीं भेजा करता, मैं उस वक्त तक अजाब नहीं भेजा करता जब तक मैं अपना मुरसल ना दुनिया में भेज लूं। वो तो अल्लाह का कुरान करीम में वादा है। तो ये तो जरूरी है हर जो अल्लाह का मुरसल दुनिया में आता है, लेकिन हर मुरसल के साथ वही वाकया हो जो मिर्जा गुलाम साहब के नसीब में हो गया या जो फतह मक्का हो गया, इसके उसकी बढ़िया ये नहीं होता। मैं एक और भी बात बता देना चाहता हूँ जो इस किस्म के लोग सोचते हैं ना मेरे हवाले से कि कोरोना की वजह से जंबा साहब को इतनी ज्यादा कुछ पजीराई नहीं मिली, तरक्की नहीं हुई। जी मोहतरम चलें वो तो बात हम मान लेते हैं कि इसका मतलब है कोई मामूर जाहिर हुआ है, लेकिन बात यह है कि जैसे जब ताउन आई थी तो उसके नतीजे में मिर्ज़ा साहब को बहुत फ़ायदा हुआ था और बहुत लोग जो थे उन्होंने मिर्ज़ा साहब का मिशन ज्वाइन किया था। तो पूछा मैंने ये था कि कोरोना की वजह से क्या आपके मिशन को कोई तक़वियत मिली?
کرونا کی وجہ سے بھی خاکسار کو اتنی زیادہ ترقی نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ خاکسار موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا مثیل ہے. آپ جانتے ہیں کہ موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم سچا نبی اور رسول تھا، بنی اسرائیل کی طرح، یہودیوں کی طرح، اور کس نے دکھ بھی دیے یہودیوں نے اس کو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہی تو وہ یہودیوں کے شر سے بچا، اس کی جان بچی. اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور محفوظ جگہ پر لے گیا. تو لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ضروری تھا، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جس طرح وہ دنیا میں آئے، ان باپ پیدا ہوئے، اپنے مشن کو پورا کیا، جتنا عرصہ بھی خدا چاہتا تھا وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جو واقعہ ہوا یہودیوں نے اس کو ہلاک کرنا چاہا، اللہ نے اس کو بچا کر کسی اور جگہ پر لے گیا ہمارے عقائد کے عقیدے کے مطابق. تو لیکن اس کو ہم دیکھیں تو کوئی ایسی جیسے فتح مکہ آس کو کامیابیاں ملی، یا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کامیابیاں ملی کہ وہ بنی اسرائیل کو کم از کم چھڑا کے لے کے آئے. منزل مقصود نہیں پہنچ سکے لیکن فرعون سے چنگل سے وہ چھوٹ گئے. تو اس قسم کی کامیابیاں اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے شامل حال نہیں ہوتی. وہ تو بیچارہ بڑی مفلسی میں، بڑی دکھ اور تکلیفوں میں رہا اور ظلم سہتا رہا یہودیوں کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت کاملہ کے ساتھ اس کو اس کی جان بچائی، اور یہودی شریر جو بدبخت تھے ان کے شر سے. تو بس یہی اس کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جدھر بھی گیا، جتنی عرصہ بھی وہ دنیا میں زندہ رہا، یہ اللہ کو علم ہے. اعظم کی ایک حدیث کے مطابق تو ان کی زندگی 120 سال میں سنتا ہوں، حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے. اعظم نے فرمایا ہوا ہے کہ ہر نبی کی زندگی پہلے نبی کے جو بعد آتا ہے وہ آدھی ہوتی ہے، اس کے حساب سے 120 سال، بعد 120 سال تھی، 100 سال تھی، جتنی بھی تھی وہ زندگی گزار کے اپنا مشن پورا کر کے چلا گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد پھر اس کے مشن، اس کے پیغام کو کتنی اللہ تعالیٰ نے شہرت دی، اور اس کو کتنا پھیلایا اور کتنی وسعت دی. شاید میرے خیال میں ابھی دیکھیں نا عالم اسلام، اعظم سے بڑا نبی ہم کسی کو نہیں مانتے، نہ کوئی ہے. صرف ماننے کا سوال نہیں ہے، ہی نہیں کوئی بڑے نبی. اعظم سے نہ کوئی پہلے آیا، نہ کوئی بعد میں قیامت تک وہ آئے گا. اس کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مظلوم انسان، وہ جس کے وہ 10-12 حواری بھی بھاگ گئے، وہ جب اس پر کریٹیکل وقت آیا ایک صلیب کا، وہ بھی بھاگ گئے، چھوڑنا پڑا ان کو، وہ چلے گئے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کو اس صلیبی موت سے نجات دے کر کسی محفوظ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ اتنی پذیرائی اس کے اللہ تعالیٰ نے پیغام کو دی، وسعت دی، دنیا میں پھیلایا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اسلام بھی اس کے پیچھے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے ہر مسل کے ساتھ اپنا اپنا اکرام ہوتا ہے. کسی اپنے مرسل کے ساتھ، جیسے مرزا غلام صاحب کے ساتھ اس نے سلوک کیا کہ اس کی زندگی میں تعاون بھیج کر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو پذیرائی دی، اس کے مشن کو پھیلایا. ٹھیک ہے، وہ کیا ان کے ساتھ، لیکن مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کوئی ایسی بات ایسی نہیں ہوئی. اعظم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص سلوک فرمایا. 32-33 سال اعظم لڑتے رہے، جدوجہد کرتے رہے، جنگیں ہوتی رہی، ساری زندگی حالت جنگ میں رہے ہمارے پیارے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آخری زندگی کے آخری پھر وقت دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا عظیم و شان بات ان کی فتح مکہ ان کی زندگی میں ہو گیا کہ جو کہ ایک حیرت انگیز مثال ہے دنیا مذہب میں. نہ اعظم سے پہلے کوئی ایسا واقعہ ہوا، نہ بعد میں ہوگا. یہ خاص اعظم کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اتنی بڑی فتح مکہ جو پورا عرب فتح ہو گیا تھا. تو میں وہ جو سوال کرنے والے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ میرے اپنا معاملات ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، محمدی ذکی غلام کو موسوی ذکی غلام یا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا مثیل بنایا ہے. ضروری ہے کہ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بہت ساری باتوں میں اس کے ساتھ اس کو مشابہت ہو جائے. مثال کے طور پر اگر بھی مجھے کرونا کے وجہ سے ابھی کوئی ایسا زبردست ہو جاتا ہے معاملات، تو پھر تھوڑا سا اس میں مسیح عیسیٰ ابن مریم میں مماثلت میں فرق پڑ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی میرے ساتھ اب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنا عرصہ ہونا ہے اس نے، تو یہ ساری مماثلت ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی میرے ساتھ، یا اس مماثلت کی وجہ سے سب کچھ میں برداشت کرتا چلا جا رہا ہوں اور ان معاملات مصائب سے گزرتا چلا جا رہا ہوں. محترم، جو ان کا اوریجنل پیغام تھا وہ تو
توحید اور وحدانیت کا تھا، لیکن جو پیغام پھیلا وہ تثلیث کا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیغام اپنی اوریجنل شکل میں نہیں پھیل سکتا، لیکن بعد میں ڈسٹارٹ ہو کے کچھ کا کچھ بن کے وہ پھیل جاتا ہے۔ لیکن میں سامعین کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، جس ذکی غلام کی مرزا غلام صاحب کو اللہ نے بشارت دی تھی محمدی مریم کو، وہ محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے روحانی مقام میں بہت فرق ہے، ان کی عملاً جو اللہ نے مدد فرمائی تھی ان کی زندگیوں میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ تو بیچارہ مسیح عیسیٰ تو اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا اس کے لیے، تو آسم کو پھر اللہ نے ہم کی زندگی میں فتح مکہ دیا، عرب پورا فتح ہو گیا، ان کا غلام اللہ نے بنا دیا۔ تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایسے ہی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم اور محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم میں بھی یقیناً ایسا ہی فرق اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اور کب ہوگا کس طرح ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن پھر وقت جو لوگ کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کی زندگی میں پھر وہ طاعون آئی، لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں تو ان کو بڑا کامیابی ملی، تو ٹھیک ہے، مرزا غلام صاحب کا اپنی ایک وجود تھا۔ وہ دراصل میں سمجھتا ہوں وہ مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، امام مہدی علیہ السلام تھے، تو ان کا وہ میرے آقا تھے۔ میں تو ان کو اپنے آپ کو کہ خاک بھی نہیں سمجھتا، تو یہ جو کچھ بھی میں کرتا پھر رہا ہوں یا جو کچھ بھی ہوں، اور اس پہ بھی میرا یقین ہے کہ ان کی دعا کا نتیجہ صرف میرے شامل حال ہوا ہے۔ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کی برکت میرے شامل حال ہوئی ہے، اور میرے والد صاحب کی دعاؤں کا بھی بہت دخل ہے اس میں، کہ انہوں نے بہت دعائیں کی تھی اپنی زندگی میں، جو مجھے پتہ لگتا ہے اپنے ماں باپ کے اپنے گھر سے پتہ لگا ہے، تو وہاں پہ وہ دعائیں کا بھی دخل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کا فضل اس عاجز پر ہو گیا، اللہ نے اپنی فضل اور رحمت کی چادر اس عاجز اور مسکین کے اوپر لپیٹ دی، تو یہ بات ہے۔ محترم، میں ہمارا کافی ٹائم ہو گیا، 1.5 گھنٹے کا ہمارا پلان تھا۔ میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو میں نے آپ کو بھیجا تھا 21 والا، وہ جو ایک رویا تھا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا، وہ میں نے آپ کو بھیجا تھا، لیکن اس کی جو تشریح وغیرہ تھی وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنے حساب سے کی تھی، تو آپ اس رویا کی کیا تشریح اور تفسیر کرتے ہیں؟ محترمہ ارشی ملک، یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ان کا پیغام تو توحید پر منحصر تھا، وہ تو وحدانیت کے قائل تھے۔ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تو ساری زندگی توحید کا درس دیتا رہا، لیکن بعد میں سینٹ پال صاحب وہ آ گئے۔ اس قسم کے سینٹ پال ہر مرسل کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ مرزا غلام صاحب کے گھر میں بھی ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا، وہ بھی سینٹ پال ہی تھا اپنے وقت کا، تو انہوں نے جو خوش تماشا کیا ہے اہمیت کے ساتھ، وہی 2000 سال پہلے وہ مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بشر کے ساتھ ہو گیا۔ وہ ساری زندگی توحید کا درس دیتا رہا، تو اس کے بعد وہ جہاں پر بھی اللہ اسے لے گیا، بعد میں سینٹ پال صاحب جو ساری زندگی مسیح کی علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہا، اس نے اس کے پیغام کو ایک مشرکانہ پیغام میں بدل دیا، تسلیس میں بدل دیا۔ یہ ظلم ہوا اس پر نا۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک وہ تو سچا تھا، اپنے مشن میں سچا تھا، مامور تھا، رسول اور نبی تھا الی بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے آج دیکھو کتنی ضدی ہے، اگرچہ بدبختوں نے وہ تسلیس شامل کر دی اس میں، تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات ایک اللہ تعالیٰ بندے کو عزت دیتا ہے، اور وہ بندے کے ساتھ پھر جھوٹے لوگ جو اس کی قوم ہے، جھوٹ جو اس کے ساتھ لگا دیتی ہے، وہ بھی پھیلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ تو چلتا رہتا ہے، ایسا ہے۔ تو اس کا میں تو یہی کہوں گا کہ ان کا پیغام بالکل سچا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سچی عزت دی کی زندگی کے بعد۔ باقی وہ ٹھیک ہے، اس کے میں تسلیس بھی شامل ہوگی، یہ تو ایک زیادہ مطلب کہ وہ ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ مرزا غلام صاحب کی نے اپنی زندگی میں کتنی توحید کا درس دیا، کتنا اسلام کی حق میں باتیں کی۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ حضرت مرزا غلام صاحب ساری زندگی حدیث مجددین کا وابلہ کیا، ان کا سچی حدیث ہے، سچی حدیث ہے، تواتر معنی تک پہنچ گئی ہے۔ آپ دیکھیں، خود سوال کریں کہ جماعت میں کا آدمی میں کیا تماشا ہو رہا ہے۔ مرزا غلام صاحب کی اولاد، غیر نہیں، اولاد اس حدیث کو جعلی اور مصنوعی ثابت کرتی رہی، کرواتی پھر رہی ہے، کہتی پھر رہی ہے، تو اس میں مرزا غلام صاحب کا کیا قصور ہے؟ تو یہ تو بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو ان کی جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اصل جو مصفہ صحیح توحیدی
ان کا جو مشن ہوتا ہے اس میں پھر یہ برائیاں دخل کر دیتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں جماعت احمدیہ قادیان کا سارا حدیث کے متعلق یہ لوگ جو پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ سارے مجبور ہیں وہ نظام کے ساتھ ان کی بات ماننے کے لیے، وہ کدھر جائیں. تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے جو مرسل ہوتے ہیں ان کی مصطفیٰ تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے سامان بھی پیدا کر دیتا ہے. ایک سوال مجھ پر یہ کیا گیا ہے کہ اگلے 7 سال کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اچھا کہ کسی نے کر دیا، ہو سکتا مجھے یاد نہ رہتا تو یہ سوال نے مجھے یاد کرا دیا. تو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو 2022 شروع ہو گیا ہے اس کے بعد ایک تو میں چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ جو قادیان ہے اور امیر فیصل صاحب کی خواہش تھی کہ میں یہ جو شرط لگائی ہوئی ہے کہ مرزا مسعود سے میں بات کروں گا یا مرزا مسعود صاحب کا NOC لے کر جو عالم آئے گا قادیانی میں اس سے بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ چھوڑیں ادھر اس کو مطلب کہ اس شرط کو ختم کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کر دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری 2022 کا آغاز ہو چکا ہے. ان کا ایک میسج بھی آیا ہوا ہے میرے پاس، میں نے ابھی تک اس کو جواب نہیں دیا کیونکہ میں مصروف بہت ہوں. میں ان کو جواب بھی دوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک کام تو یہ ہوگا کہ جماعت احمدیہ قادیان کے جو علماء ہیں میں ان سے کہوں گا، مثلا وہ علماء جو نامی ہیں جن کا ایک نام ہے جماعت احمدیہ قادیان میں، تو میں تفصیلی ان کا نام نہیں لیتا. سب لوگ دنیا جانتی ہے کہ جماعت احمدیہ کی نمائندگی میں کون کون سے علماء ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم لوگ آپس میں نیک نیتی اور تقوی کے ساتھ اپنے جو اختلافی مسائل ہیں ان پہ بات کریں. اور ہمارا سب سے پہلے جو اختلافی مسئلہ ہے وہ پیشگی مسلم موت کا ہے. تو میں نیک نیتی اور تقوی کے ساتھ ان کے ساتھ چاہتا ہوں کہ میں بات کروں اور وہ بھی نیک نیتی اور تقوی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس میں حرج والی کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا ہمیں اسی میں ملے گی. اور یہ کہ میں ایسی غلط بات نہیں کو کہہ رہا کہ تقوی اور نیک نیتی کے ساتھ، یعنی ہمیں جو مرزا غلام صاحب نے آسم نے تقوی اور نیک نیتی تو سکھائی ہے. اگر وہ ہم سے جا چکی ہے، کچھ لوگوں سے جا چکی ہے، تو وہ میں خسارے میں لوگ وہ مذہب سے دور ہو چکے ہیں، آسم سے بھی دور ہو چکے ہیں، مرزا صاحب علیہ السلام سے بھی وہ دور ہو چکے ہیں. تو میں سب سے درخواست کروں گا، اپنے مخالفوں سے بھی کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ تقوی اور نیک نیتی، میں اپنے مخالفوں سے بھی کہوں گا کہ ہر لمحہ ہمارے پیش نظر تقوی اور نیک نیتی ہونی چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات مسائل جو ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جس کا حل نہ ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ نیک نیتی اور تقوی کے ساتھ بات چیت کی جائے، سچائی کو ڈھونڈا جائے. تو میں تو ہمہ وقت تیار ہوں اس کام کے لیے. ایک بات تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ 2022 شروع ہو چکا ہے، یہ شروع ہوگا کام. دوسرا بات یہ ہے کہ میں وہ ورچوئس گارڈ کا میرا کام آخر پہ ہے، وہ بڑی جلدی اسی وجہ سے میری مصروفیت ہے، کام دوسرے نہیں میں کر رہا، وہ میں آخر پہ ہوں وہ کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ویری سون وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ شائع ہو جائے گا. تو اس کے بعد یہ جو جنگ ہے نا اگلی میری جو 7 سال جو کہا ہے سوال میں مجھے کہا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا دل کہتا ہے کہ اب جنگ یہ علم و حکمت کی دنیا میں یہ جنگ میں لڑوں گا. اور اکثر مجھ پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا تھا پہلے کہ جناب جمبا صاحب آپ قادیانی اجماع احمدیوں کو مخاطب کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے گلے شکوے سب لوگوں نے دنیا کے احمدیوں کے خاص کر یہ دور ہو جائیں گے اور لوگ دیکھیں گے، احمدی بھی دیکھیں گے کہ عبدالغفار جمبا کی جنگ صرف یا بیست ان کی احمدیوں کے لیے تھی یا پوری یونیورسل آسم کی غلامی میں ان کی بیست پوری یونیورسل بیست ہے. اور وہ پوری دنیا کے مذاہب کے لوگوں کو اور علماء جو حکمت کے فلسفہ کے سائنس کے علماء ہیں ان سب کو مخاطب کر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو میری زندگی ہے زیادہ تر میں یہ سمجھتا ہوں اب تک میرا خیال ہے، لیکن مجھے نہیں پتا اللہ کل کیا کر دے گا. اللہ اس میں تبدیلیاں کر سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو جائے گا. میں تو وہی کچھ کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ظاہر ہو جائے گا، یا ایسے حالات پیدا اللہ کر دے گا تو میں وہی کام کروں گا. لیکن میری سوچ یہی ہے کہ یہ جو باقیہ زندگی ہے میں نے یہ ورچوئس گارڈ اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ جو ہے رضیہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی پہ جدوجہد کروں گا. جیسے کہ پیشگی مسلم موت کے حوالے سے میں نے کافی وقت دیا ہے جماعت اپنی زندگی میں، اب زیادہ تر موقع دوں گا، یہ میرا خیال ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کل کیا ہو جائے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ میرے پروگرام اللہ تعالیٰ بدل بھی سکتا ہے. تو یہ میرا مختصر جواب میں نے دے دیا ہے. محترمہ عرشی ملک صاحبہ، یہ جو آپ نے مجھے بھیجا تھا لکھ کے، وہ جو 2021 والا مسئلہ، 2021 والے معاملے میں بہت ساری باتیں تو میں عرض کر چکا ہوں، لیکن میں جیسے کہ معین آپ نے خواب جو حضرت مرزا غلام صاحب کی ہے اس کے حوالے سے بھی میں چند باتیں
بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ جو مرزا بشیر الدین محمود کی جو کتاب ہے انوار العلوم جلد 1 اور صفحہ 92 ہے، وہاں وہ بھیجا ہے آپ نے میری طرف. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ معین وہ جو خواب ہے حضور علیہ السلام کو وہ میں پڑھ دوں آپ لوگوں کے آگے تاکہ سامعین بھی سن لیں وہ خواب ہے کیا. یہ تذکرہ صفحہ 451 پر یہ حضور صاحب کی رویا درج ہے. فرمایا چند روز ہوئے مولوی عبدالکریم صاحب کو رویا میں دیکھا. پہلے کچھ باتیں ہوئیں، پھر خیال آیا کہ یہ تو فوت شدہ ہیں، آؤ ان سے دعا کروائیں. تب میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے واسطے دعا کریں کہ میری اتنی عمر ہو کہ سلسلہ کی تکمیل کے واسطے کافی وقت مل جائے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا تحصیلدار. میں نے کہا یہ آپ غیر متعلق بات کرتے ہیں. جس عمر کے واسطے میں نے آپ کو دعا کے واسطے کہا ہے آپ وہ دعا کریں. جب انہوں نے دعا کے واسطے سینے تک ہاتھ اٹھائے مگر اونچے نہ کیے اور کہا 21. میں نے کہا کھول کر بیان کرو، مگر انہوں نے کچھ کھول کر نہ بیان کیا اور بار بار 21 کہتے رہے اور پھر چلے گئے. نیچے حضور صاحب لکھتے ہیں فرمایا تحصیلدار کے لفظ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ تحصیلدار کے 2 کام ہوتے ہیں. فرمایا تحصیلدار کے لفظ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ تحصیلدار کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک رعایا سے سرکاری لگام وصول کرنا اور دوسرے رعایا کے باہمی حقوق کا تصفیہ کرنا اور ان میں باہم عدل قائم کرنا. اس طرح مسیح موعود کا یہ کام ہے کہ خدا کے حق کا مطالبہ کرے اور توحید کو زمین پر پھیلاوے. دوسرے یہ کہ حکم و عدل ہو کر امت محمدیہ کو باہمی عدل پر قائم کرے. یہ تو محترمہ عرشی ملک صاحبہ یہ بالکل میں نے تذکرہ صفحہ 451 سے وہی الفاظ اور وہی رویا پڑھ دی ہے. اب میں اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں. خاکسار سامعین کرام اور محترمہ عرشی ملک صاحبہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اس 2021 سال کا خاکسار کے مشن کے حوالے سے دنیا میں بہت نمایاں اور خاص رنگ اختیار کر جائے گا. یہ 2021 انشاءاللہ تعالی یہ میں یقین رکھتا ہوں اس بات کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکی غلام کا مشن جو ہے بطور نافلہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مشن کے ساتھ ہی اٹیچ ہے، اور خاکسار کا سب کچھ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بذات خود فرما رہے ہیں. عزیزم تیسری بات، عزیزم عبد القدیر صاحب نے جو 2021 کے حوالہ سے اپنے فہم سے کہا ہوا ہے، خاکسار نے پہلے ہی اس کی وضاحت کر دی ہوئی ہے، لیکن اب مرزا طاہر احمد کی نواسی کا یہ واقعہ صرف اتفاق نہیں بنا ہے بلکہ انتہائی حسین اتفاق کی شکل اختیار کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بھیجا تھا 2021 کے حوالے سے حضرت مرزا غلام صاحب کی رویا، اس کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ سے کہی ہیں. حضرت مرزا غلام صاحب کا وہ جو ذکی غلام ہے اس کے حوالے سے یہ بھی مثلا انا نبشرو کا بے غلام نافلۃ لک، یعنی 3 الہام مرزا غلام صاحب پر ہوئے ہیں. اصل تو اس کا ذکی غلام نام ہے، ذکی غلام کا جو اصل نام ہے اس کے ساتھ دیگر صفاتی ناموں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہوا ہے، جیسے کہ حلیم ہے، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزلہ من السماء ہے، یا یحییٰ ہے، اور یا اپنا اس کا نام نافلہ بھی ہے، نافلہ بھی اللہ نے کہا ہے. تو نافلہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں پہلے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ پوتا ہے میرا کوئی، کیونکہ نافلہ کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں 2 معنوں میں آیا ہے، ایک پوتا کے لیے بھی آیا ہے، ایک زائد انعام کے متعلق بھی آیا ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل میں جو صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ تہجد کو آسم کے لیے نافلہ قرار دیتا ہے، ویسے ہی اپنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی نفلہ کا لفظ آتے ہیں، دونوں معنوں میں آتے ہیں. لیکن جب میرے آقا حضرت مرزا غلام صاحب نے اسے پوتا سمجھا، انا نبشرو کا بے غلام نافلۃ لک، تو جب پوتا سمجھا تو انہوں نے اس کا اطلاق سب سے پہلے
اپنے پہلے پوتے مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود پر کر دیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے چند ماہ کا وہ مرزا نصیر احمد تھا کہ اللہ نے اس کو فوت کر لیا. اس کے بعد حضرت مرزا غلام صاحب کی وفات ہو گئی. اس کی زندگی میں کوئی اور پوتا پیدا نہیں ہوا، نہ وہ اپنی زندگی میں کسی اور پوتے کے متعلق وہ انہیں کہا تھا. جس کے متعلق کہا تھا اللہ نے اس کو فوت کر لیا. اس کا مطلب یہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس پوتے کو جس پر مرزا غلام صاحب نے اس الہام کو چسپاں کیا تھا، اللہ نے اس پوتے کو فوت کر کے بتا دیا بالواسطہ رنگ میں اپنے بندے کو کہ نہیں، یہ نافلہ بطور پوتا نہیں، میں آپ کو یہ غلام دے رہا، یہ ایکسٹرا انعام، زائد انعام کے طور پر میں دے رہا ہوں. تیرے مشن کو تکمیل، تیرے مشن کی یہ ذکی غلام تیرا یہ غلام کرے گا، لہذا وہ نافلہ ہوگا تیرے لیے، تیرے مشن کے حوالے سے وہ کام سارے کرے گا. تو اس میں یہ جو مرزا غلام صاحب کی رویا ہے، جیسے آپ نے میں نے بھیجی ہے 2021، تو اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ 2021 سے یہ سارا معاملہ اب میرے مخالفین نے 2021 کی پیشگوئی بنائی، خود ساختہ پیشگوئی تھی اور فٹ کی مجھے جھٹلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دسمبر 2021 میں ان مخالفوں کو میرے کو پکڑ لیا. اللہ نے یہ ایسا رنگ دکھایا، تفصیل اس کی میں بتا چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، ندا اور نصر نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے دفاع میں کیا ہے، اپنے جو جرم زیادتیاں ہوئی اس کی ازالہ کے لیے کیا ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تقدیر ظاہر ہو رہی ہے، اس کے پیچھے مرزا غلام صاحب کی روحانی طاقت کام کر رہی ہے، وہ کروا رہی ہے، تو سب کچھ ہوا. تو اس میں میرے جو مخالفین جنہوں نے مجھ پر پیشگوئی بنائی تو ان کو جواب مل گیا. تو باقی میں اپنا سامعین کرام کو بھی کہوں گا اور محترم عرشی ملک صاحب کو بھی کہوں گا کہ یہ جو 2021 ہے، تو بہرحال الحمدللہ یہ جتنا اب میرا وقت ہے، آپ دیکھیں گے 2021 کا یہ مین سال جو ہے اس کے ارد گرد میری زندگی گھومے گی، اور آپ واقعات دیکھیں گے کہ کس طرح تبدیلیاں اب دنیا میں پیدا ہوں گی اور میرے مشن کی کس طرح اللہ تعالیٰ توسیع کرے گا. اور وہ مشن کی جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ایم ڈی او نے تو بیچاروں نے تو اس کو توجہ ہی نہیں کی، مطلب کہ یہ جو بھی انہوں نے کیا وہ اپنے ذمہ دار ہیں اپنے رویے کے. تو میں اپنے ذمہ دار کے میں جو میرا ذمہ داری ہے اس کا میں خود جواب دوں گا کیا مدد ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بہت کچھ آپ دیکھیں گے. تو میرا یہ مختصر سا جواب ہے آپ کو آخر پر آپ کے آخری سوال کا. اس کے بعد جو بھی آپ چاہیں مجھے کہیں، جب بھی آپ نے پروگرام ختم کرنا ہو تو ختم کر دیں اور مجھے بتا دیں. اگر کوئی سوال ہے تو مجھے کریں، میں اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ جواب دوں. میری طرف سے میں پھر آپ کا انتظار کر رہا ہوں. محترمہ عرشی ملک صاحبہ، اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں آخر پہ، اصل باتیں جو آپ کا سوال تھے، جو موضوع تھا میری آج کی انٹرویو کا، اس کے متعلق تو کافی بات ہو گئی ہے. اگر آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ندا اور نثر کی یہ جو آڈیو ہے 44 منٹ کی، اس آڈیو کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کچھ جو میں نے بھی سنی ہے اس کے جو سننے کے بعد میرے اندر کوئی احساسات جو میرے پیدا ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی اظہار کر دوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی آن دی ریکارڈ یہ بات ہو جائے، لوگوں کی طرف یہ چلی جائیں باتیں میرے منہ سے. اگر آپ اجازت دیں گی تو میں انشاءاللہ کروں گا. میں انتظار کروں گا آپ کے جواب کا. جی محترم، ضرور اظہار کر دیں پلیز. تھینک یو. محترمہ عرشی ملک صاحبہ اور باقی تمام سامعین جو اس وقت اس انٹرویو میں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، ان سب سے میں جو آڈیو ہے 44 منٹ اور 20 سیکنڈ کی غالباً اس کے حوالے سے میں نے سنی ہے، جو میں سمجھتا ہوں میں اس کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کو بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ندا النصر کی جو آڈیو ہے جناب مرزا مسعود سے ان کی گفتگو ہوئی ہے، اس آڈیو میں وہ بار بار انصاف مانگتی ہے مرزا مسعود احمد صاحب سے، اور بڑا عزت بھی دیتی ہے انہیں. خلیفہ کہتی ہے بھی میں تو آپ کو مانتی ہوں، بلکہ میں تو آپ کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے اس کے برابر بھی نہیں سمجھتی. لیکن یہ جو مرزا مسعود صاحب ہے اسلام کا خلیفہ، اسے بار بار خاموش رہنے اور چپ ہونے کا درس دے رہے ہیں. میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں سے پوچھوں گا، آپ خود فیصلہ کر لینا کہ خلفائے راشدین کا یہی طرز عمل تھا جو اس وقت مرزا مسعود نے اپنی اس آڈیو میں ظاہر کیا ہے.
قطعاً نہیں. یہی باتیں بتاتی ہیں کہ یہ بلیک آدمی ہیں, کوئی خلافت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب بار بار زنا کے حوالہ سے 4 گواہوں پر زور دے رہے ہیں, لیکن نداء النصر جواب میں اسے کہہ رہی ہے کہ اڈلٹری میں ہوتی ہیں 4 گواہ, ان کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن میں تو ریپ کی بات کر رہا ہوں, میرے ساتھ تو ریپ ہوئے ہیں اور ریپ میں 4 گواہ نہیں ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نداء النصر ہے تو اس کا علم اسلام کا زیادہ ہے مرزا مسرور احمد صاحب کے علم سے. تو یہ بھی میں اپنے احمدی بہنوں, بھائیوں, بزرگوں اور سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجود ہے جس کو تم عالم اسلام کا خلیفہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہو. جناب مرزا مسرور احمد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ملزموں نے توبہ کر لی ہے, لہذا آپ چپ ہو جائیں. حالانکہ جرم کرنے کے بعد مجرموں کا توبہ کرنا کوئی سزا نہیں ہوتا, اور نہ ہی دین اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ریپ یا زنا بالجبر کی باقاعدہ لوگ اس فعل کے مرتکب ہوں اور وہ اس کے بعد جب پھر وہ توبہ کر لے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے. یہ مرزا مسرور احمد صاحب کی کوئی دین ہوگا, اسلام کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں باقاعدہ زنا بالجبر جو نداء النصر کہہ رہی ہے کہ میں ریپ کی بات کر رہی ہوں, اس کی سزائیں موجود ہیں. شادی شدہ جو ریپ کرے اس کی الگ سزا ہے, اور غیر شادی شدہ جو اس قسم کا جرم کرتا ہے تو اس کی الگ سزا ہے. لیکن مرزا مسرور صاحب اسے یہی نصیحت کر رہا ہے کہ نہیں, انہوں نے توبہ طائب کر لی ہے, بس آپ چپ ہو جائیں, ختم ہو گیا, اپنی عزت برقرار رکھی. عزت تو بیچاری کی ویسے ہی لوٹی گئی, عزت کہاں رہ گئی اس کی بیچاری کی. جناب مرزا مسرور صاحب بیعت کے حوالے سے بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بار بار اس کو کہتے ہیں کہ آپ جانتی ہیں بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے, تو وہ بیچاری بتاتی ہے کہ میں بیعت کا مفہوم جانتی ہوں کہ بیعت کسے کہتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی کہتی ہے, کافی علم ہے اس کے پاس, وہ بچے کے پاس, کہ بیعت تو جو معروف احکام قرآنی ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو باتیں کوئی سربراہ یا کوئی قائد جماعت یا کوئی, وہ تو خلیفہ ہی کہتی تھی نا اس کو, وہ کہے تو اس پر ہوتی ہے بیعت, اس کی اطاعت ہوتی ہے معروف باتوں میں. لیکن یہ جو ایسی باتیں جن کا تعلق قرآن کریم سی تعلیم سے ہے ہی نہیں, اسلام کے ساتھ ہی نہیں ہے, اس قسم کے احکامات اگر کوئی خلیفہ دے تو اس کی پابندی اختیار کرنا یا اس پر عمل کرنا کوئی یہ بیعت کوئی یہ نہیں ہے کہ بیعت یہ کہتی ہے کہ اس قسم کے تم بھی احکام جو ہوتے ہیں ان کی بھی پابندی کرنے کے لیے اس کے اپنے سربراہ کے احکامات مانتے رہو. یہ سب جھوٹی اور غلط باتیں مرزا مسرور صاحب کہہ رہا ہے. مرزا مسرور صاحب اس مظلوم جو ہے مرزا طاہر احمد صاحب کے نواسی, اس پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پیش کرتی رہی ہیں, جبکہ مظلومہ بیچاری اس الزام سے بھی انکار کرتی رہی ہے اس آڈیو میں. میں پھر سامعین سے کہوں گا, اپنے احمدی بہنوں, بھائیوں اور بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں سب کے گھروں میں اپنی بیٹیاں ہوں گی, بہنیں ہوں گی, پوتے پوتیاں ہوں گی. کیا مرزا مسرور صاحب کا یہ اس بچی پر الزام کوئی صحیح الزام ہے؟ کیا کوئی خلیفہ ہو, چلو فرض کر لے, چلو آپ کا تو عقیدہ ہے وہ خلیفہ ہے, میں تو نہیں سمجھتا وہ خلیفہ ہے. خلفاء کے یہ کام ہوتے ہیں کہ اس قسم کے الزام جھوٹے لگاتے ہیں لوگوں پر کہ آپ پیش کرتی رہی ہیں, جبکہ وہ بچی بار بار وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں. اس کی رویہ دیکھیں کس طرح تڑپ کے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کسی کے آگے میں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. اس کے باوجود مرزا مسرور صاحب بضد ہیں اس پر کہ آپ تو پیش کرتی رہی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے قادیانیوں کا عالم اسلام کا خلیفہ. آڈیو سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مظلومہ کی شکایت پر شروع میں خلیفہ مسرور صاحب نے کافی ہمدردی کی اس سے اور اسے انصاف دلانے کا اس سے وعدہ بھی کیا. لیکن جب خلیفہ صاحب کے سالہ پر بھی الزام لگ گیا, مظلومہ نے لگا دیا, یا اس میں اس سارے کارروائی میں اس کا نام بھی آ گیا, تو اس کے بعد خلیفہ صاحب کی ہمدردیاں ساری مظلومہ کے ساتھ جو تھی وہ ختم ہو گئی. وہ بار بار اس کا اظہار کرتی ہے
کہ آپ نے تو شروع میں میرے ساتھ یہی باتیں کہی تھی، انصاف دلاؤں گا، آپ میرے بچوں کی طرح ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد یکدم آپ کی سارا یہ ہمدردیاں میرے ساتھ ختم ہو گئی ہیں؟ تو یہ دیکھیں نا، یہ خلیفے جو ہوتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، وہ تو اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں جو نبیوں صاحب شیعت نبیوں کے بعد جو خلفاء جو صحابہ کھڑے کر لیتے ہیں یا بنا لیتی ہیں یا امتیں بنا لیتی ہیں، تو ان کے رویے ہی نہیں ہوتے، اس کے جھوٹے الزام اپنی امت میں اپنی جماعت میں لڑکیوں پر لگائیں۔ بہرحال بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہ بات میں دوبارہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ مظلومہ کا یہ بھی بیان ہے اس میں آڈیو میں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر میں غلط ہوں، یہ میری نادانی ہے، یہ میری بے وقوفی ہے، تو پھر میرے ہونٹ سی دے، مجھے روک دے، جیسے 28 فروری تک سیے ہوئے تھے، لیکن جتنی میں دعا کرتی ہوں اتنی ہی میری تسلی ہوتی ہے۔ تو یہ بات بتا رہی ہے جو میں نے شروع میں واقعہ بتایا ہے کہ تو یہاں پر تو نداء النصر تو ایک عقل کی طرح ہے، اور پیچھے مرزا غلام احمد علیہ السلام کی روحانی طاقت کام کر رہی ہے سارے واقعہ کے پیچھے۔ تو یہ رک نہیں سکتی ہے، یہ کام کبھی بھی نہیں اب رکیں گے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کو قبول کر کے اسے ایک ذکی غلام دیا ہو، اسے ایک نشان رحمت دیا ہو، اور ان کی وفات کے بعد ایسے کام کر لیے گئے ہوں، پہلے اس کی اولاد یہ کام کر رہی ہو کہ اس ذکی غلام کے جھوٹے دعویٰ کر کے اس پیشوئی پر قبضے کر کے آنے والے صادق کے راستے انہوں نے بند کر دیے ہوں، تو پھر وہ اس میں اپنے اس دجل میں کامیاب ہو جائے۔ اور مرزا غلام احمد صاحب اور جس اللہ تعالیٰ جس نے وہ نشان رحمت بخشا تھا ذکی غلام، اچھا اللہ تعالیٰ بھی اور مرزا غلام صاحب بھی جس کو نشان رحمت دیا گیا تھا، اور آنے والا جو بندہ ہے اس کا مستاق ہے، وہ بھی یہ سارے ناکام ہو جائے، اور یہ جماعت مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی جانشین کامیاب، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ سارے معاملات ہونے ہی تھے اور ہو کر رہیں گے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مرزا مسرور نے مظلوموں پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ دوسرے لوگ تمہیں مشورہ دے رہے ہیں، یعنی یہ تمہیں اور لوگ اکسا رہے ہیں اس کام کے لیے نا، جبکہ وہ بیچاری بار بار اس کا انکار کرتی ہے، بھی میں تو نہیں، کسی نے کوئی مشورہ نہیں دیا، میں تو اپنے طور پہ ایک سب کام کر رہی ہوں۔ اسی قسم کا الزام نداء النصر کے نانا جان تھے مرزا طاہر صاحب، انہوں نے مجھ پر لگائے تھے۔ یہ 2001 کی بات ہے، منہائم میں جلسہ سالانہ جب ہوا تھا، اس کے خطبہ جمعہ میں انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا، اور اس کا ذکر میرے alghulam.com پر جو تیسرا خط ہے اس میں اس الزام کا ذکر موجود ہے۔ مجھے بھی انہوں نے تمسکر ساتھ کیا تھا کہ جنبا صاحب، جرمنی کی جماعت کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کی 2-4 ایجنٹ ہوں گے باتیں کرنے والے، جو یعنی اس کو الزام لگایا کہ وہ تو یہ اکساتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ورنہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس قسم کے لوگ پھر زیادتیاں تو کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے ماموروں کے ساتھ، یا جیسے کہ یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی بھی مشورے دینے والا نہیں، میں خود سے اپنا کام کر رہی ہوں، اور خود کہہ رہی ہے کہ میں بہت دعا کی، اللہ نے مجھے طاقت دی، اور اس طاقت کے ساتھ پھر میں کھڑی ہوں اور اس لینے کے لیے کہ انصاف مجھے ملنا چاہیے، میں مظلوم ہوں۔ آڈیو سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرزا مسرور صاحب اس مظلومہ پر بدزنی کا الزام بھی لگا رہے ہیں، لیکن مظلومہ آگے سے جواب دیتی ہے کہ آپ تو مجھے بدزنی سے منع کرتے رہے ہیں، پہلے آپ خود ہی آپ بدزنی کر رہے ہیں، اس کا یعنی جس بات سے آپ مجھے منع کرتے رہے ہیں، آپ اسی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور مجھ پر بدزنی کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں، یا لوگوں کے مشورے پہ اس میں سب کچھ کر رہا ہوں، تو وہ انکار کرتی ہے اس بات کا۔ آسم کا بھی یہ قول ہے کہ دیکھو لوگوں، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یا ایک دوسرا طریقے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آسم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم دوسرے لوگوں کے لیے وہ نہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو یہ باتیں ہیں کہ اگر مرزا مسرور نے بدزنی سے اس کو منع کیا تھا، تو پھر بقول اس مظلومہ کے اب اس آڈیو میں وہ بتا رہی ہے کہ آپ مجھ پر بدزنی کا الزام لگا رہے ہیں کہ لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں، یا لوگوں کو پیچھے لگ کے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آڈیو سے یہ بھی ثابت ہے کہ مظلومہ نداء النصر جماعتی نظام کو علل اعلان ایک مافیا
اور ایک منافق نظام قرار دیتی ہے۔ اب سوال ہے کہ اس قسم کے مافیا اور منافق نظام میں رہنے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ یہ میرا میسج ہے کہ وہ خود ایران کہتی ہے کہ یہ منافقوں کا نظام ہے، سب مافیا وہ غلط لوگ ہیں۔ تو اس قسم کے منافق نظام اور مافیا میں انسان کو چاہیے دور ہو جائے، سچے نظام کی طرف جائے، اور جس کا لیکن تقوی پر منحصر ہو، یا وہ نظام جو تقوی پر مبنی ہو، اسلام کا، یعنی اسلام کا صحیح وہ نظام ہو کوئی، تو اس میں انسان کو جانا چاہیے۔ اس کے مافیا اور منافق نظام رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس آڈیو سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس مظلومہ نے بڑی جرت مندانہ طریقے سے اعلان کیا اور فیصلہ کیا کہ دیکھ، میں کسی خلیفے سے، کسی عہدیدار سے، کسی نظام کے مطلب کہ بڑے سے بڑے عہدیدار سے بھی نہیں ڈرتی، اب میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں، اور یہ منافقانہ نظام، یہ مافیا میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور نہ میں ایسے ڈرتی ہوں۔ اس قسم کا باتیں بھی ان کی آڈیو میں یہ ملتی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہی وہ سارا کچھ کر رہی ہیں، کیونکہ اس نظام میں لوگ جانتے ہیں، بڑے بڑے میں نے بھی دیکھے ہیں باتیں کرنے والے کہ جی بڑے کچھ نہیں یہ وہ، میں سمجھتا ہوں وہ پھر میری زندگی میں نے دیکھا ہے کہ پھر وہ پیچھے منتیں کرتے پھرتے ہیں خلیفہ صاحب کی، دو عہدیداروں کی۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، الحمدللہ میرے ساتھ زیادتی کی اس نظام نے، مجھے نکالا، میں نہیں نکلا، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، کبھی بھی میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ان کی طرح، اپنے جو مشن ہے خدا نے مجھے دیا اس پر کام کر رہا ہوں۔ میں کبھی یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ کی وعدے ہیں وہ سارے پورے ہوں گے، میں سرخ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو موقف انہوں نے اختیار کیا ہے نداء النصر نے کہ میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت بخشے اور اس پر ڈٹ جائیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں، غیر اللہ کوئی اہمیت نہ دیں۔ لیکن اس نظام میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ظلم بھی ہوتے ہیں، نکالا بھی جاتا ہے، اس کے بعد پھر بالواسطہ طریقے سے پھر نظام حرکت میں آ جاتا ہے، کچھ لوگ درمیان میں پڑ جاتے ہیں، وہ اس کو معافی کے لیے کہتے ہیں، نہیں کوئی لے دے ہو جائے، یہ ساری چیزیں اس نظام میں موجود ہے، منافقانہ نظام ہے، ایک مافیا ہے، مذہبی مافیا۔ تو میں یہ کہوں گا اسی مظلوم بچی سے کہ آپ نے یہ جو موقف اختیار کیا ہے بڑا سچا اور صحیح موقف ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بخشے، آپ ہمیشہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ہی ڈریں، اور اس قسم کے منافق عہدیداروں سے، منافق نظاموں سے کبھی بھی آپ کو خوف نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اس حوالے سے۔ تو باقی اس نے جو بھی اس کا ہے عقیدہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ خلافت سمجھیے، سچا خلافت ہے اس کی، تو اس کا اس نے قدم قدم پر اس آڈیو میں اس کا عزت کی ہے خلیفے کی۔ وہ یہاں تک مرزا مسعود سے کہتی ہے کہ میں تو آپ کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں، آپ کی سمجھتی اپنے آپ کو نا۔ علاوہ اس کے وہ یہ بھی کہ شکوہ کرتی ہے مرزا مسعود سے کہ میرے نانوں نے یہ آپ کو چیز دی تھی، یعنی قیادت یا جو بھی اس کو نام دے لیں، وہ تو خلافت کہتے ہیں، تو میں تو سمجھتا کیوں ہے ہی بلاہک عادیان، تو بال جو بھی ہے ایک مذہبی اقدار کہہ لیں، وہ کہتی ہے کہ میرے نانا آپ کو دے گئے ہیں، بال وہ انکار کرتی ہیں کہ نہیں یہ نانا کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، کیونکہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے ساتھ مبالغہ کر لیں، مرزا مسعود مبالغہ کر لیں اسی بات پہ، میں مبالغہ کرنے کے لیے دیا ہوں، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ علاوہ اس کی وہ یہ بچی کہتی ہے کہ 130 سال سے ہم نے محنت کر کے یہ چیز بنائی ہوئی ہے، حالانکہ میں اس بچی سے بھی کہوں گی وہ بھی لا علم ہے، اس کو چاہیے کہ مرزا غلام صاحب اپنے وہ جو بھی اس کا رشتہ ہے، اس کے غالباً اس کے نانا کا دادا تھے، میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام، اس بچی کو چاہیے کہ مرزا غلام صاحب کو پڑھے، اس کی کتابوں کو پڑھے، اس کی تعلیم کو پڑھے، اور پھر غیر جانبدار ہو کر تقویٰ کے ساتھ اس نظام پر یہ جو ان کے رویے ہیں، ان کے رشتہ داری خلیفے ہیں نا سارے، ان کے پر بھی نظر ڈالے، اور پھر خود فیصلہ کرے کہ کیا یہ خلیفے ہیں، اور پھر کیا یہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر عمل ہوتا ہے اس نظام میں، اس جماعت میں، اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر تقویٰ اور نیکی سے یہ کام کرے گی تو کوئی یہ مطلب 130 سال ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خاندانی کاروبار ہے، گدی ہے جس کو انہوں نے بنائی، محنت کی، اس کو خلافت کا نام دے کر لوگوں کو گمراہ کر دیا اور لوگوں کو یرغمال
किया हुआ है ना, वो जुर्माल हो चुके हैं बेचारे, वरना कोई खिलाफत शराफत नहीं है। तो बहरहाल ये आखिर पे मैं चंद बातें थी अर्शी मलिक साहबा, वो मैंने बयान कर दी हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि आप इट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर प्रोग्राम बंद करना चाहती हैं तो बस बंद कर दें और मुझे बता दें, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका मुझे दावत देने का। तो अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी, टाइम दिया, मैं आके अपने वो जो आपका मौजूद था उसके हवाले से, जो मेरा इल्म था उसके हवाले मुताबिक मैंने कुछ ना बातें बयान की हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जमात अहमदिया में ये जो मेरे बातें मैंने बयान की है इस मौजू के हवाले से पसंद ना आई हो, बहुत सारे डिसएग्री भी कर रहे होंगे, ये उनका अपना हक है, उनकी अपनी आज़ादी है। मुझे हक है कि मैं जो समझता हूँ मैं बयान करूँ। मैंने उसके मुताबिक ध्यानदारी के साथ, तकवा के साथ ये बातें बयान की हैं। बाकी कोई इस पर ईमान लाता है नहीं लाता है वो उनकी अपनी मर्जी है। तो बहर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ौक़ आगाही जो आपका प्रोग्राम है, इसकी जितनी मैनेजमेंट है वो सारा उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। इसी तरह जो जितने भी सामीन इस वक्त इस प्रोग्राम के जरिए मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन्होंने इस इंटरव्यू को सुना है, मैं उन सब का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। इसके बाद मैं अर्शी मुगल साहबा से कहूँगा कि अपना वो खुद इसको प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, जो भी करना चाहती हूँ करें, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। जी मोहतरम अब्दुल गफ्फार जब्बार साहब, थैंक यू वेरी मच। हम भी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए और आपने जो भी अपने ख़यालात थे वो पेश किए, और आखिर में आपने वजाहत के साथ उस ऑडियो पर तबसरा भी किया। तो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का। तो अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती के साथ रखे, आमीन सुम आमीन, और खुदा हाफिज़।